मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी एक्सपोजिटरी प्रीचिंग रूह की बेदारी में मत्ती 4 बाब उसकी 18 से 25 आयात तक खुदावंद के कलाम से सीखेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं, और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए। और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दकपरस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। इससे पहले कि हम आज के टेक्स्ट, आज के महफूम के बारे में जाने, हम दुआ करेंगे। खुदावंद कद्दूस यीशु मसीह नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने अपना ये कलाम हमें बख्शा, जिससे खुदावंद हम पढ़ें और तेरे नाम को जाने और तेरे लोगों की तरह जिंदगी गुजारें। खुदावंद वापस मानी हम पर रहम करके आज के कलाम को पढ़ें और तेरे पाक रूह की मदद से सीखें, और खुदावंद खुदा जलाल तेरे नाम को दे सके। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हवाला हमने आज पढ़ा है उसमें यीशु के सारे शागिर्दों का जिक्र नहीं है, बल्कि उसके 4 शागिर्दों का जिक्र है, जो दो भाइयों के जोड़े यानी 4 अफराद पर मुश्तमिल है। पतरस और इंद्रियास जो 2 भाई हैं, और यूहन्ना और याकूब जो 2 भाई हैं। और यीशु मसीह ने उन्हें अपना शागिर्द बनाने के लिए बुलाया। इससे पहले कि मैं आज के हवाले के बारे में तफसील से बयान करूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद शागिर्द और रसूल दोनों एक ही खिदमत के 2 नाम हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये नहीं सिखाती कि शागिर्द और रसूल एक ही होते हैं। बेशक वो तमाम लोग जो रसूल थे, वो पहले मसीह के शागिर्द थे, और फिर यीशु मसीह की तरफ से उन्हें रसूल की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया। ताहम मसीह यीशु के तमाम शागिर्दों को यह शर्फ हासिल नहीं था कि उन्हें मसीह के रसूल होने के लिए भी मुंतखब किया जाता। मेरे अजीजों, लफ्ज शागिर्द यानी डिसाइपल बाइबल की जुबान में एक तालिब इल्म को कहा जाता है, और यूनानी जुबान में जो लफ्ज शागिर्द के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मतलब वो शख्स है जो कुछ सीख रहा हो, यानी जो तालिब इल्म हो। दूसरी तरफ अपोस्टल यानी रसूल उस शख्स को कहा जाता है जो किसी ताकतवर अथॉरिटी वाले इदारे की तरफ से भेजा जाए, ताकि वो उस इदारे की तरफ से उसका नुमाइंदा बनकर किसी खास मिशन पर काम करे। लिहाजा ज्यादातर लोग शागिर्द और रसूल को एक ही समझते हैं, और इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बाइबल में ये जिक्र है कि जब वो रसूल होने के लिए चुने गए थे, तो वो पहले मसीह के शागिर्द थे। इसीलिए काफी लोग ये समझते हैं कि शायद सभी शागिर्द रसूल थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात जो हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि यीशु मसीह एक रब्बी यानी उस्ताद बनकर आया, और उसने अपने लिए शागिर्द चुने। वो एक पैरापेथेटिक रब्बी उस्ताद था, जिसका मतलब है कि वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में लेक्चर नहीं देता था, बल्कि चलते फिरते हुए अपने शागिर्दों को तालीम देता था, और उसके शागिर्द चलते फिरते उसकी तालीम को सुनते और जुबानी अपने जहनों में याद रखते थे। कलाम के इस हवाले में हम देखते हैं कि यीशु मसीह गलील के किनारे चलते हुए अपने लिए शागिर्दों को इकट्ठा करते हैं। 18वीं आयत हमें बताती है कि गलील की झील के किनारे उसने 2 भाइयों यानी पतरस और उसके भाई इंद्रियास को देखा, जो माहीगीर थे। हो सकता है कि हमें यहां यह देखकर ऐसा लगे कि शायद ये पहली बार था जब पतरस और इंद्रियास ने यीशु के बारे में सुना। जब यीशु ने उन्हें आवाज दी
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندریاس جو پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا اور اپنے بھائی پطرس سے پہلے یسوع کے بارے میں جان چکا تھا۔ یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کے بپتسمہ کے وقت وہ وہاں موجود تھا اور اس نے یوحنا یعنی اپنے استاد کے منہ سے یسوع کے بارے میں یہ الفاظ سنے تھے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی پطرس سے کہا کہ وہ مسیحا جس کا انتظار تھا آ گیا ہے، اور یعقوب نے بھی یہی پیغام اپنے بھائی یوحنا کو دیا، یعنی دونوں اندریاس اور یعقوب یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو مسیحا کے آنے کی خبر دی۔ اور یہ چاروں آدمی جو یسوع مسیح کے شاگرد اور رسول ہونے کے لیے بلائے گئے تھے اپنی اپنی شخصیت میں کافی فرق رکھتے تھے۔ پطرس جو شیلا اور فرنٹ لائن کا سپاہی سمجھا جاتا ہے اور باقی رسولوں سے زیادہ ایکٹیو اور تیز تراز نظر آتا ہے۔ دوسری طرف اس کا بھائی اندریاس جس کا ذکر ہمیں اتنا زیادہ نہیں ملتا، مگر جب بھی اس کا ذکر ملتا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو مختلف خدمات کے ذریعے اپنی بادشاہت میں استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ مزید ان چاروں میں سے تین نے اپنی جان مسیح کی انجیل کے لیے قربان کی۔ پطرس جس کو الٹی صلیب پر مصلوب کیا گیا، اور اس کا بھائی اندریاس جسے ایکس شیپ کی شکل کی جو صلیب تھی اس پر مصلوب کیا گیا، اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو اگرپا بادشاہ کی طرف سے 44ویں عیسوی میں تلوار کے ساتھ سر قلم کروا دیا گیا، اور وہ جو سب سے زیادہ طویل عرصہ جیا وہ یوحنا خود تھا، جو شاید وہ واحد شخص تھا جو شہید نہیں ہوا، اور یہ وہی رسول ہے جس نے یوحنا کی انجیل، یوحنا کے نام سے خطوط اور مکاشفہ کی کتاب لکھی جب وہ جزیرہ پطمس پر جلا وطنی کاٹ رہا تھا۔ خدا مختلف لوگوں کو کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ ثبوت ہمیں رسولوں اور ان کی زندگیوں سے اور ان کے مختلف پیشوں سے ہمیں ملتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے دونوں بھائیوں یعنی پطرس اور اندریاس کو دیکھا جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال پانی میں ڈال رہے تھے، تو یسوع نے انہیں کہا میرے پیچھے چلو تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ میرے عزیزو، بائبل میں لفظ میرے پیچھے چلو کا بہت گہرا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آؤ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کر دینا مکمل طور پر، کہ اب وہ جو چاہے ہماری زندگی کے ساتھ کرے، وہ جہاں چاہے ہم کو اپنے جلال اور بادشاہت کے لیے استعمال کرے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح کی مکمل طور پر فرما برداری کرنا ہے، یعنی اب ہم اپنے نہیں بلکہ مسیح کے ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی چھوٹی یا عام بات نہیں ہے کہ یسوع کے پیچھے چلنا، اس کا شاگرد بننا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا ہفتہ جو ہمارا دل چاہے ہم کریں اور اتوار کو 2 گھنٹے کے لیے ہم مسیح کے شاگرد بن کر اس گرجا گھر میں آ جائیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمام احکام جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیے تھے وہ ہم پر بھی لاگو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو۔ اگر کوئی خود کو یسوع کا شاگرد کہے لیکن اس کے احکام پر نہ چلے تو وہ صرف خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور ہم یہ بہانہ نہیں لگا سکتے آج کہ ہمارے پاس اس کے احکام نہیں یا ہم اس کے احکام سے واقف نہیں، کیونکہ آج خداوند یسوع مسیح کا کلام ہمارے پاس اس کی انجیل کی شکل میں موجود ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے پڑھیں، جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تبھی ہم مسیح کے سچے شاگرد ٹھہریں گے۔ یسوع مسیح پطرس اور اس کے بھائی اندریاس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ایک عام بات ہے کہ پانی کی گہرائیوں میں سے مچھلیوں کو نکالنا، لیکن جو عظیم پیغام یسوع مسیح ان دونوں بھائیوں کو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے چلو اور میں تمہیں اس قابل بناؤں گا کہ تم گناہوں کی گہری دلدل اور آگ کے گہرے گڈھوں میں سے انسانوں کو اسی طرح کھینچ کر نکالو جیسے تم مچھلیوں کو کھینچ کر پانی میں سے اپنے جال کے ساتھ نکالتے ہو۔
میرے عزیزو، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے گناہوں کی اس دلدل اور آگ سے نہیں نکلتا، بلکہ خدا کا پاک روح اسے اس میں سے کھینچ کر نکالتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے ان سے یہ کلام کیا تو انہوں نے فوراً ہی اپنا جال پھینکا اور یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے۔ جب خداوند کی آواز اس کے لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ یسوع کی آواز ہماری زندگی کے ہر کام اور حتیٰ کہ ہماری اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز بن جاتی ہے جب ہم اس کے شاگرد بن جاتے ہیں تو۔ حالانکہ اس شاگردیت میں آنا بھی خدا کے پاک کلام کا ہی کام ہے۔ کوئی شخص خود چل کر نہیں آیا کہ اے یسوع مجھے اپنا شاگرد بنا لو، بلکہ یسوع ناصری خود تھا جو اپنے لیے شاگرد ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج بھی یسوع مسیح خود ہی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر رنگ اور ہر زبان سے اپنے لیے شاگرد جمع کرتا ہے، اور ان سب کو جنہیں خدا باپ نے اسے سونپا ہے انہیں اپنے پاک روح کے ذریعے ڈھونڈتا ہے اور نجات دیتا ہے، کیونکہ انہی کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان بھی دی۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ، بہن بھائی یا اس دنیا کے کسی بھی اور چیز کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں۔ اس کے بعد بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ آگے اس نے دو اور بھائیوں کو یعنی یوحنا اور یعقوب کو دیکھا جو اپنے باپ زبدی کے ساتھ مچھلیوں کے جال کی مرمت کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ایک قابل مچھیرا اپنے جال کی مرمت میں لاپرواہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ذرا سی لاپرواہی اس کی ساری محنت کو ضائع کر دے گی۔ اگر جال مکمل طور پر مرمت نہ ہو، اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو مچھلی اس میں سے نکل جائے گی اور وہ مچھلی کو اور اپنی ساری محنت کو ضائع کر دے گا۔ بالکل اسی طرح میرے عزیزو، وہ جو خدا کے حقیقی خادم ہیں، جن کو خدا نے آدم گیر ہونے کی خدمت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ اس سے پہلے کہ خدا کا کلام دوسروں کو سکھائیں خود سیکھتے ہیں۔ وہ اس پر محنت کرتے ہیں، اسے اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، تاکہ جیسے قابل مچھیرے اپنے جال کی مرمت میں لاپرواہی نہیں کرتے، ویسے ہی خدا کے وفادار خادم جو اس کے حقیقی خادم ہیں اس کے کلام میں نہ تو لاپرواہی کریں اور نہ ہی غفلت سے کام لیں، بلکہ اس کے کلام کی صحیح طریقے سے ویسے ہی تفسیر و تشریح کریں جیسے کہ وہ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب خداوند یسوع نے ان دونوں بھائیوں کو آواز دی تو بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ وہ فوراً اپنے جال اور اپنے باپ زبدی کے پاس چھوڑ کر مسیح یسوع کے پیچھے چل پڑے، اور پھر یسوع گلیل کے گرد و نواح میں انجیل کی منادی کرتا اور بیماریوں کو شفا دیتا اور بدروحوں کو نکالتا اور لوگوں کو ان کی تکلیفوں سے، ان کی بیماریوں سے، ان کی تنگیوں سے خلاصی دیتا۔ یہاں میں یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے بارے میں بیان کردہ خدا کے بندہ چارلس اسپرجن کے کلام کی کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چارلس اسپرجن نے اس بارے میں خدا کے کلام کو بہت ہی بہتر اور آسان الفاظ میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ چارلس اسپرجن جو کہ 17ویں صدی میں برطانیہ کے ایک عظیم ریفارمڈ بیپٹسٹ خادم گزرے ہیں، اور ان کے بیان کردہ اس موضوع پر کلام کے 3 بنیادی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے اس پیغام میں بیان کی، میں انہی کو بیان کروں گا۔ جو پہلی بات اسپرجن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی یہ آواز جو اس کے شاگردوں کو بلانے میں آئی وہ ایک امپیریو سمن تھا، یعنی یسوع مسیح کسی کو آواز دیتا ہے تو ایسی آواز نہیں ہوتی جو کوئی عام انسان آپ کو دے اور آپ اسے نظر انداز کر دیں، بلکہ یسوع مسیح کا بلانا ایسا ہے جیسے ایک بادشاہ کسی کو بلاتا ہے۔ اب میرے عزیزو، آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر اس دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو بلائے تو کیا آپ اس کے بلانے کو نظر انداز کریں گے؟ بے شک آپ بادشاہ کے بلانے کا جواب ضرور دیں گے۔ اور یہاں جن لوگوں کو یسوع مسیح آواز دے رہا ہے وہ پہلے ہی یسوع مسیح کے بارے میں جان چکے تھے۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح انجیل کی منادی گلیل کی جھیل کے گرد و نواح میں کرتا ہے۔ اب یہاں یسوع بادشاہ جو کلام کی خوشخبری کا مالک ہے اپنے لیے شاگرد منتخب کرنے نکلا ہے، اور اپنی اس راہ میں وہ پطرس اور اندریاس اور یعقوب اور یوحنا کو دیکھتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے
تم میرے پیچھے آؤ، جو میں کروں گا تم کرو گے، جہاں میں جاؤں گا تم جاؤ گے۔ اور وہ یسوع کی آواز سن کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لہذا جب بادشاہ آواز دیتا ہے تو لوگ اس کی سنتے ہیں اور اس کی آواز کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور سپرجن اس آواز کو امپیریو سمن یعنی ایسی آواز جو پورے اختیار کے ساتھ دی جائے، ایسی آواز کے طور پر بیان کرتا ہے۔ دوسری بات جو چارلس سپرجن اپنے پیغام میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک امپیریو سرمن یعنی ایک اختیار والی آواز ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی آواز کی فرما برداری کرنے کے لیے مناسب بھی تھی۔ یعنی یہ ایک اختیار والی آواز تھی اور ایک مناسب آواز تھی، جس میں یسوع مسیح کے پاس نہ صرف ان لوگوں پر حق تھا کہ وہ انہیں اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلائے، بلکہ ان پر پورا اختیار بھی تھا کہ وہ انہیں اس خدمت کے لیے چنے اور وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اس کے پیچھے اس کی بادشاہت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے عزیزوں، اس میں کوئی غلط بات یا کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے کہ اگر یسوع مسیح آپ کو اپنی بادشاہت کے لیے آواز دے اور کہے کہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آ جاؤ، لیکن یہ غلط ہوگا کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح بادشاہ کی آواز سنیں اور اسے نظر انداز کر دیں۔ اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو آواز دے اور آپ غفلت برتیں اور اس کی آواز کا وفاداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اس کے پیچھے نہ آئیں۔ ایسا کرنا نہ صرف غلط یا بے وقوفی ہو گیا، بلکہ یہ ایک سنگین گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ یسوع مسیح سب کو دعوت دیتا ہے کہ اس کے پاس آئیں، یا یسوع مسیح کو قبول کر لیں۔ آپ نے اکثر ایسی باتیں سنی ہوگی۔ یہ تعلیم ہمیں بائبل میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا کہ اعمال 17 باب اور اس کی 30 آیت جب پولس رسول یونانیوں سے کلام کر رہا تھا تو وہ انہیں یہ کہتا ہے اپنے کلام کے اختتام پر، کہتا ہے کہ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے، دعوت نہیں دیتا، حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ایسی دعوت نہیں جب لوگ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کے پاس دعوت میں جانے یا نہ جانے کی چوائس ہو، کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہو کہ آپ یہاں تو کہیں کہ ہاں بھائی میں اس دعوت پر جاؤں گا، یا آپ یہ چناؤ کریں کہ میں اس دعوت پر نہیں جاؤں گا، اور آپ جواب میں نہ جانے کا کوئی بھی بہانہ بنا کر مسئلے کا حل نکال لیں۔ لیکن یہاں یسوع مسیح کی طرف سے دی گئی آواز کوئی دعوت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، بلکہ یہ ایک حکم ہے جو وہ دنیا کے ہر انسان کو دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور مسیح یسوع کے پیچھے آئے۔ اب اگر اس حکم کو کوئی نہیں سنتا یا سن کر نظر انداز کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے اور اپنے لیے خدا کی عدالت کے غضب کو کماتا ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی انسان کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ یسوع مسیح کے پاس آؤ، بلکہ وہ ہر انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یسوع مسیح کے پاس آئے۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ جو چارلس سپرجن اپنے اس پیغام میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی آواز نہ صرف امپیریو یعنی اختیار کے ساتھ اور اپروپریٹ یعنی مناسب آواز تھی، بلکہ یہ ایک افیکٹو کال یعنی مکمل کارآمد اور اثر رکھنے والی کال بھی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا بلاوا ہے جس میں خداوند اپنے لوگوں کو بلائے اور انہیں اس قابل بھی بنائے کہ وہ اس کے بلانے کے جواب میں توبہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے آئیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آج آپ کو بلاؤں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، آپ نے جو میری آواز سنی، جو آپ کے کانوں تک پہنچی، جو کہ ایک ظاہری یا بیرونی آواز ہے، جس کے رد عمل میں آپ یا تو توبہ کر کے مسیح کے پیچھے چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ لیکن جس بلانے کی بات میں یہاں کر رہا ہوں وہ خدا کا ایسا بلاوا ہے جو پوری دنیا کے ہر انسان کو دیتا ہے، لیکن اس بلاوے کو سن کر توبہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے وہی آتے ہیں جنہیں وہ اندرونی آواز یا اندرونی بلاوا بیچتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے آغاز سے پہلے یسوع مسیح میں چن لیا تھا تاکہ وہ انہیں نجات دے، اور وہی ان کا دل بدلتا ہے اور انہیں یہ توفیق بخشتا ہے یا انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یسوع مسیح کے پیچھے آئیں۔
اور جتنوں کو اس نے اس مقصد کے لیے بلایا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی آواز کو سن کر نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ گناہوں سے توبہ کر کے یسوع کے پیچھے آتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پاک روح کا کام ہے جو وہ خدا کے لوگوں کے دلوں میں کرتا ہے کہ جب وہ یسوع مسیح کے اس بلاوے کو انجیل میں سنتے ہیں، یعنی پاک روح کی قدرت سے اپنے گناہوں کی گہرائی کو جانتے ہیں کہ وہ کس قدر گناہگار ہیں اور خدا کس قدر پاک ہے، یہ بات انہیں اپنے گناہوں سے نفرت اور خدا سے محبت کی طرف مائل کرتی ہے کہ پاک روح کا کام ہے جو وہ انسان کے دل میں کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان خدا کی راست بازی کو یسوع مسیح میں پاتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے حکموں میں اپنی خوشنودی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور خدا اسے نجات جیسا تحفہ بخشتا ہے جو کہ اس کی اپنی کوئی کارآمد کاموں کی وجہ سے، اپنے کوئی اچھے کاموں کی وجہ سے، اپنی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے اندر سے نکلے، جو انسان خود کرے، اس کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ خدا کا ایک لا تبدیل ایسا تحفہ ہے جو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان سب کو دیتا ہے جنہیں اس نے دنیا کے آغاز سے پہلے نجات کے لیے یسوع مسیح میں چن لیا۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر آج آپ خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت مت کریں۔ خداوند آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں اور یسوع مسیح کے پیچھے چلیں۔ جو توبہ کرتا ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو اس حکم کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے لیے خدا کے غضب اور لعنت کو کماتا ہے۔ آئیں ہم سب دعا کریں۔ اے خداوند قدوس، ہم پر رحم کر، فضل اور کرم کر خداوند، تاکہ ہم تیرے کلام کو جیسا وہ لکھا گیا ہے ویسا ہی پڑھیں، ویسا ہی سمجھیں اور ویسا ہی آگے پہنچائیں۔ اے خداوند ہمیں یہ توفیق بخش خداوند، تیرے یسوع مسیح ناصری نام کو جانتے ہوئے خداوند خدا تجھ پر ایمان لائیں اور اپنے گناہوں کا خداوند خدا اقرار کریں، تاکہ خداوند تو اپنے پاک لہو کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہم خداوند خدا تیری سکونت میں سکون کریں۔ خداوند ہم پر رحم، فضل اور کرم کر، مسیح یسوع ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔